आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज कौम को भरपूर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की कामयाबियों के हवाले से ब्रीफ किया गया है। आज कौम के सामने तफसीलात रखी गई हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में किस तरह से अब तक दहशतगर्द ग्रोहों के बकिए उखेड़े गए हैं। बहुत तफसील से आज मालूमात दी गई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितनी बड़ी कामयाबियां अब तक हासिल की गई हैं और कौम को कितने बड़े दहशतगर्द हमलों से बचाया गया है। कितने कलीदी दहशतगर्द हमलों के सरगना को, उनके मेमारों को और उनके फैसिलिटेटर्स को गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही मौसर कारकर्दगी की तफसीलात थी जो आज पूरे कौम के सामने पेश की गई हैं। यकीनी तौर पे मौजूदा माहौल में और खास तौर पे गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जो दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं उसके हवाले से कौम को जो अब तफसीलात दी गई हैं उससे कौम के मोराल में हर सूरत में बेहतरी आई होगी। और आज जो तफसीलात हैं न सिर्फ ये कि वो स्पेसिफिक तफसीलात थी, वो इंतहाई मुफस्सिल तफसीलात थी और यकीनी तौर पे वो इस बात की एक निशानदही कर रही थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ये जंग फैसला कुल अंदाज में जीता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये तमाम तफसीलात आज पाकिस्तानी फौज की जानिब से इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कराची में एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने जो तमाम तफसीलात पेश की उसमें अहम तरीन तफसीलात में आज ये बताया गया कि दहशतगर्दी के बड़े ग्रोहों को पकड़ा गया है। इनमें खास तौर पे कलदम लश्कर जंगवी के नायब अमीर नईम बुखारी, कलदम लश्कर जंगवी कराची का नायब अमीर साबिर खान उर्फ मुन्ना और अल-कायदा बर सगीर के नायब अमीर फारूक भट्टी उर्फ मुसन्ना को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात के सबसे अहम न सिर्फ ये कि मंसूबा साज थे, मास्टरमाइंड थे, बल्कि इन्होंने बराह रास्त इनमें हिस्सा लिया और इनकी गिरफ्तारी से दहशतगर्दी के कई बड़े वाकयात का सुराग लगा है। नईम बुखारी के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। पाकिस्तान में मतलूब तरीन दहशतगर्दों में वो सरे फहरिस्त था। फारूक भट्टी मुसन्ना के सर की कीमत 1.5 करोड़ और साबिर खान मुन्ना के सर की कीमत 50 लाख थी। गिरफ्तार 94 दहशतगर्दों में से 47 दहशतगर्द टीटीपी से थे, कलदम एलजे से थे और अल-कायदा बर सगीर समेत तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स जो थे वो वारदातें करते थे, जिनमें से 26 के सर की कीमतें थी जिनको न सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि उन्होंने जब रेजिस्ट किया है, मुकाबला हुआ है तो उनको हलाक भी किया गया है। इन दहशतगर्द गिरोहों ने कहा है कि वो 2009 में मनावा पुलिस सेंटर, ISI हेडक्वार्टर्स लाहौर और मुल्तान, रावलपिंडी में FIA के दफातर पे इन्होंने हमले कराए। 2011 में कराची में मेहरान नेवल बेस और नेवी की बसों पर के एहलकारों पर इन्होंने हमले किए। 2012 में कामरा एयरबेस पर दहशतगर्द हमले इन्होंने किए। 2013 में ISI हेडक्वार्टर्स और सक्कर पे इन्होंने हमले किए। 2014 में कराची एयरपोर्ट पर हमले कराए और कराची सेंट्रल जेल पर हमले की साजिश तैयार की। इसके अलावा SPCID चौधरी असलम पर दहशतगर्द हमले भी इन्हीं ग्रोहों के लोगों ने किए, जिनको के न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया है। इन्हीं दहशतगर्दों ने डैनियल पर्ल केस में मुलव्विस अहमद उमर शेख और कोर कमांडर हमला केस में मुलव्विस शहजाद अहमद समेत 100 से ज्यादा कैदियों की रिहाई के लिए हैदराबाद जेल तोड़ने की साजिश भी की थी। ये साजिश बर वक्त पकड़ी गई। इसके तमाम जो एक्टर्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और इस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की गई। इसके अलावा दर्जनों ऐसी कार्रवाइयां थी जो कि दहशतगर्द जिनके मंसूबे बना रहे थे और उन कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, फौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने न सिर्फ ये कि बहुत ही नुमाया, बहुत ही काबिल सिताइश, बहुत ही हौसला अफजा कारकर्दगी दिखाई, बल्कि ये कि ये कारकर्दगी अब जारी है और अब भी इसके नताइज जो है वो मुसलसल सामने आ रहे हैं। भरपूर मालूमात थी जो आज कौम के साथ शेयर की गई। इस पर हम बात करेंगे, इसकी मजीद तफसीलात हासिल करेंगे और इसके लिए आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत ही अहम मालूमात थी जो कौम के साथ शेयर की गई है। यकीनी तौर पर लगता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस बड़ी जंग का एक बड़ा सफर हमने तय कर लिया है। अंदाजा क्या है कि हमने कितना सफर तय कर लिया है और कितना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कामरान खान साहब। मैंने जैसा कि सुबह तफसीलात दी
اور میں پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں جب سے آپریشن ضرب عزم سٹارٹ ہوا ہے میں جتنی بھی اچیومنٹس ہوتی رہیں، جتنی آپریشن کی پروگریس ہوتی رہی، جن علاقوں کو ہم کلیئر کرتے رہے، یہ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں. کمنگ ٹو دا اسپیسیفک آنسر ٹو دس اسپیسیفک کوشچن، آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے دنوں میں ہی آرمی چیف نے یہ کہا کہ یہ بڑی ایک کمپلیکس، ایک پیچیدہ جنگ ہے اور یہ اس میں ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہوگا. ہم نے بہت سفر طے کر لیا. جو جتنی تفصیلات میں نے صبح پیش کی آپ کے سامنے، تمام کیسز کو سٹڈی کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر چیز کی پلاننگ اور اس کے لیے پروویژن آف سوسائڈ بامبرز، وہاں سے ایکسپلوسیو کی تیاری اور پیسے کا فلو اور پیسے کی فراہمی، یہ سب چیزیں ان کے بہت بڑے بیس سے میران شاہ سے ہو رہی تھیں. جب ہم نے فزیکلی آپریشن ضرب عزم لانچ کیا نارتھ وزیرستان میں، وہ بیس ان کو ڈینائی کر دیا، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، تو وہ بیس تو ان کو ڈینائی ہو گیا. لیکن جو ان کے شہروں میں سلیپر سیلز تھے، جو ان کے فیسیلیٹیٹرز کا ایک نیٹ ورک پورے ملک میں موجود تھا، اس کے لیے ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ انوویٹو ایک پلان بنایا گیا جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پلان کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس نیکسز کو، اس نیٹ ورک کو بریک کرنا شروع کر دیا گیا. اور آج میں نے آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھی ہیں یہ وہی تھیں کہ ابھی ہم اس وقت زیادہ فوکس ان آئی بی اوز میں ان نیٹ ورکس کو، ان نیکسز کو اور فیسیلیٹیٹرز کے گروپ کو بسٹ کرنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے اور ان کو جڑ سے ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بہت سفر ہم طے کر چکے ہیں، لیکن میں ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا، ابھی یہ جنگ جاری ہے اور ہم کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اس وقت دنیا کی سب سے ریزیلینٹ قوم ہے اور اسی طرح جب سفر آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم منزل پہ اور پہنچیں گے. جلیل صاحب، یقینی طور پہ اس سفر کے نتیجے میں پورے ملک میں حالات میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے گزشتہ سالوں میں کے مقابلے میں. کراچی کا آج آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا، اغوا برائے تاوان کے واقعات ہوں، بھتہ خوری کے واقعات ہوں یا دہشت گردی کے واقعات ہوں، زمین اور آسمان کی تبدیلی آئی ہے. مگر پوری قوم کے سامنے جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا کردار ہے پاکستانی فوج کا اور اس کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کا، جنہوں نے کہ کمٹمنٹ کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی قوم کے سامنے ہے کہ ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ آئندہ 10 مہینوں میں، یعنی کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آئے گا نومبر میں، تو وہ اپنے وقت پہ ریٹائر بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ان کا یہ عزم بھی ہے جو قوم سے انہوں نے کیا ہے، وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے اس قوم کو دہشت گردوں کی بیخ کنی کی جائے گی. تو لگتا یہ ہے کہ ایک ٹائم سکیجول میں ہم کام کر رہے ہیں جس میں ہم نے ایک فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنی ہے اب فروری سے لے کے نومبر تک. آپ سمجھتے ہیں کہ جس عزم سے فوج آگے بڑھ رہی ہے اور یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہے، انشاءاللہ اگلے 10 مہینے میں نومبر میں جنرل راحیل شریف قوم کو یہ نوید دیں گے کہ دہشت گردوں کی کمر حتمی طور پہ توڑ دی گئی ہے؟ جی کامران خان صاحب، آپ نے دیکھا کہ جب سے آپریشن ضرب عزم سٹارٹ ہوا ہے جنرل راحیل خود اس کو پرسنلی لیڈ کرتے رہے ہیں. آپ نے ان کے وزٹس اور پریزنس دیکھی فارورڈ ایریاز میں، آپ نے ان کی پریزنس دیکھی باقی کے پورے ملک میں، وہ ہر جگہ پہنچے ہیں، وہ لیڈ کرتے رہے ہیں. میں یہ صرف بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کے عزم کا اندازہ ہو جائے. ان کا عزم اسی طرح پکا ہے. آف کورس پوری قوم ہم ایک ٹائم فریم کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ وقت کم مقابلہ سخت ہے، بیکاز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنا ہے. وہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ جس بریفنگ میں موجود ہوتا ہوں، وزٹس میں موجود ہوتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا یہ عزم ہے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام آج ہی ہونا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات وہ خود بھی اس میں مصروف ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دن رات، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سم ٹائمز ان کو کام کرتا ہوا دیکھتا ہوں اور مجھے ان پہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. میں اپنے ٹروپس کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور مجھے اپنی اس ریزیلینٹ قوم کے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے.
اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ جی صاحب، آج جو آپ نے تفصیلات فراہم کی، بہت ہی تفصیل اور بہت ہی مفصل، بہت ہی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے۔ اس میں نے نوٹ کیا کہ بہت سارے دہشت گرد گروہوں کا ذکر ہے، مگر آپ کی بریفنگ میں داعش کے حوالے سے کوئی آپریشن کا ذکر نہیں ہے۔ داعش کوئی تھریٹ نہیں ہے کیا؟ جی دیکھیں، داعش اس وقت ایک پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے۔ داعش دنیا کے مختلف حصوں میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ آج چونکہ میں ایک خاص آئی بی او کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا، اس میں داعش کا ذکر نہیں آیا، لیکن آپ کے تھرو میں یہ سب کو بتانا چاہوں گا۔ بیسیکلی کمٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے سوائل کے اوپر کسی دہشت گروپ یا کسی دہشت گرد کے لیے بالکل جگہ نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ یہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ یہ دہشت گرد معاف کرتے رہتے ہیں، یہ شکل اپنی بدل سکتے ہیں، اپنا ہیڈ بدل سکتے ہیں، لیکن ان کو پاکستان میں انشاءاللہ جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے، ان قریب میں ایک اور بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل بریفنگ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا، اور اس معاملے میں جو بھی تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا جل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس نوعیت کا اور جس قوت کا آپریشن آبویسلی ضرورت تھی، سب سے زیادہ ضرورت تھی، کراچی میں ہوا ہے، پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں دہشت گردی کے اس کیلیبر کے اور اس فورس کے آپریشن دیکھنے میں نہیں آئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، میں آج صبح میں نے ایک تفصیل دی جس میں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا ایک گراف دکھایا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے کراچی کا آپریشن سٹارٹ کیا، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب رینجرز نے یہ آپریشن سٹارٹ کیا، کراچی کے حالات بہت خراب تھے۔ باقی پورے ملک کو آپ ایک طرف رکھیں، کراچی کے حالات بہت خراب تھے۔ لیکن اس وقت اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کمٹمنٹ یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ سلیپر سیلز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، آئی بی اوز جاری رہیں گے۔ جہاں تیز کرنے کی ضرورت ہے تیز ہوں گے۔ جہاں کوئی فیسیلیٹیٹر، فائنینسیئر، بیٹر کا نیٹ ورک ہوگا، ارسپیکٹیو آف کہ وہ کون ہے، وہاں پر جائیں گے۔ آپریشن کی ضرورت ہوگی، آپریشن کریں گے۔ کسی نے کسی علاقے میں آپریشن رول آؤٹ نہیں کیا۔ جہاں ضرورت ہوگی اس کے مطابق آپریشن کی کمٹمنٹ ڈیفینیٹلی ہے، اور انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوگی جائیں گے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ جیسے یہ جو دہشت گردی کے پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں، جو گروہ ہیں، جو جس طرح سے یہ ایکٹ کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی بات بارہا آپ کی اس سے پہلے کی بریفنگز میں بھی سامنے آئی ہے کہ ان کی پناہ گاہیں جو ہیں ہماری سرحدوں سے باہر ہیں، ان کی مالی مدد ہماری سرحدوں کے باہر ہوتی ہے، یہ حملے کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کو یہاں پہ بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے اندر جو آتے ہیں ہم ان کو تو مارتے ہیں، مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، مگر وہ جو معاملات ہمارے خلاف سرحدوں کے باہر ہو رہے ہیں اس سے کیسے نبردآزما ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک چیلنج ضرور رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو واقعات ہوئے اس میں جہاں سے لنکیج ملا، جہاں سے دہشت گرد ٹرین ہو کے تیار ہو کے چلے اور جو ان کو کنٹرول کر رہا تھا، یہ انفارمیشن تو میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں۔ یہ ہر لیول کے اوپر یہ کوسچن اٹھایا گیا، یہ پوائنٹ ریز کیا گیا، اور اس کو ڈپلومیٹک، پولیٹیکل لیول، فورن آفس کے تھرو، ڈائریکٹلی ملٹری ٹو ملٹری۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو لیٹسٹ 4 میں اٹیک ہوا، اس کے بعد آرمی چیف نے افغان پریزیڈنٹ سے بات کی، انہوں نے افغان چیف ایگزیکٹو سے بات کی، انہوں نے افغان ڈیفنس آفیشل سے بات کی۔ تو یہ ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی ملک سے باہر دہشت گردوں کا بیس ہے یا ان کا کنٹرول ہے یا وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ یہ ایک چیلنج ہے جس کے نمٹنے کے لیے ہر طرح کی اسٹریٹجی ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اقدام بھی اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپریشن ضرب عضب کا جو بھی ایفیکٹ ہوا پورے ملک کے اندر، اس کا فائدہ سارے ریجن کو جا رہا ہے، اور ابھی پورا ریجن اس کو اکنالج کر رہا ہے۔ اور ایون ہمارے ریجن سے باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پاورز، امریکہ، دوسرے اتحادی، سب وہ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ آپریشن کا ایفیکٹ اتنا ہے کہ اس کے بینیفٹس پورے ریجن میں لیے جائیں۔ سو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی کلیکٹیو فائٹ ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے۔
اور یہ آرمی چیف خود بھی کہتے رہے ہیں, باہر بھی جب ملک سے جاتے رہے ہیں کہ دس از اے گلوبل چیلنج اور اس کے لیے گلوبل رسپانس چاہیے, اور وہی گلوبل رسپانس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے بات چیت جاری رہ رہی ہے. جیسا صاحب, ظاہر ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ, جو ہمارے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس میں جو ہمارے سرحدوں کے پار افغان علاقے ہیں ان میں استعمال کیے جا رہے ہیں, وہیں پہ ان کے سیلز ہیں, وہیں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو مسلسل ایفرٹ رہی ہے, خاص طور پہ ملٹری ٹو ملٹری, جنرل راحیل جو کوشش کر رہے ہیں, جنرل رضوان کوشش کر رہے ہیں, افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے, افغانستان کی جو فوج ہے, پھر وہاں پہ جو مغربی افواج ہیں ان کے سربراہان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے, اور کافی عرصے سے یہ بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ آپریشن ضرب اسب کے بعد یہ صورتحال اور گھمبیر ہوئی ہے. اس میں تازہ ترین سچویشن کیا ہے؟ کچھ اطمینان کا ماحول ہے یا ابھی نہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو کلیئرلی یہ کہوں گا کہ مجھے ایفرٹ میں کوئی شک نہیں ہے, سنسیریٹی میں مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے, پکا یقین ہے. اس سے زیادہ سنسیریٹی نہیں ہو سکتی. ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ پورے خطے میں امن آ جائے, اور پاکستان کے لیے ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا چیلنج, تھریٹ پاکستان کو پوز نہ ہو, اور اس کے لیے ہر ایفرٹ ہو رہی ہے. آپ چونکہ رسپانس کا پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ رسپانس میں مجھے بہتری نظر آ رہی ہے, وہ لیول آف کمٹمنٹ نظر آتا ہے. تمام لوگ جن سے بات ہو رہی ہے وہ ایک کمٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن یہ قبل از وقت ہوگا کہ وہ کمٹمنٹ کتنی میٹ ہو رہی ہے, کتنا اس کے اوپر ڈیلیور کیا جا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے اس کے لیے مجھے اور آپ کو مل کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. بٹ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک انشاءاللہ تعالی کہ ان پرومیسز کے اوپر, ان کمٹمنٹس کے اوپر وہ ڈیلیور کیا جائے. جیسا یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی, یہ اب اس کے اوپر امبریلا ہے نیشنل ایکشن پلان کی. یہ پورا قوم اس میں متحد ہوئی ہے, اور پھر پوری قوم کا عزم ہے, پوری حکومت نے اس میں, ہر ایلیمنٹس نے جو اسٹیٹ کے حکومت کے ہیں انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن اس حوالے سے اوورآل پرسیپشن یہ ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا ہے, مگر ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اس کی نشاندہی جو نومبر میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی, اس کے ذریعے ترجمانی بھی کی گئی تھی, اور تحفظات کی بات بھی کی گئی تھی, گورننس کے مسائل کی بات بھی کی گئی تھی, اور کئی اور ایلیمنٹس, فاٹا ریفارمز کی بات کی گئی تھی. اس وقت کیا اسٹیٹس ہے, اس میں سیٹسفیکشن لیول کتنا ہے, اور اس میں کتنی امپروومنٹ آ رہی ہے نومبر کے بعد سے اب تک کا اسٹیٹس آپ کو کیسا لگتا ہے اوورآل؟ میں کامران خان صاحب, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, میرا خیال ہے آپ اس ملک کے بہت بڑے تجزیہ کار ہیں, اور آپ لیڈنگ جرنلسٹ ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی پروگریس جتنی تیز ہو, جتنی زیادہ ہو, وہ کم ہے, بیکاز جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ وقت کم اور کام زیادہ ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, ایکسٹریمزم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, یہ ایک بہت بڑا پلان ہے. اس میں 20 کلازز ہیں, 20 پوائنٹس ہیں. ان میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر ملٹری نے کام کرنا ہے, جو ڈائریکٹلی ملٹری سے ریلیٹڈ ہیں. وہ میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں. باقی بھی سب چیزوں پہ پروگریس ہو رہی ہے, لیکن وہ سلو ہو رہی ہے, تیز ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کرنا نہیں چاہتا, یا نہیں کرنے کے لیے مناسب نہیں ہوگا. بٹ یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ پروگریس کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہی کویسچن آپ, میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید اٹھایا جا سکتا ہے, اور ہمیں سب کو انورڈ ایک, میرا خیال ہے, انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ اس کو کتنا اور تیز کرنا چاہیے. وجہ اچھا, یہ جو ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں سب سے بڑی جنگ تو ہماری افواج لڑ رہی ہے, قبائلی علاقوں میں لڑی, جو آپریشن ضرب اسب کا حصہ ہے. پھر اس کا ایک اور ایلیمنٹ ہے جو کراچی میں لڑا جا رہا ہے, اور پھر ایک اور بڑا حصہ ہے جس میں فوج کی بہت بڑی کمٹمنٹ ہے, جو بلوچستان میں ایکشن ہو رہا ہے, جہاں پہ اب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے. آرمی چیف کئی بار وہاں گئے ہیں, ابھی گزشتہ دنوں گئے, 2 بار انہوں نے وہاں پہ قیام کیا. مجموعی صورتحال بلوچستان کی یقینی طور پہ بہت بہتر ہے, لیکن کچھ اور انیشیٹو بھی ہیں جو وہاں پہ سویلین گورنمنٹ نے بھی لیے, جس میں بلوچ نیشنلسٹ سے بات چیت وغیرہ بھی شروع کی گئی.
اس پروسیس کی حمایت کرتی ہے، فوج چاہتی ہے کہ اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے، جو لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں چاہے کسی کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں یا ناراض ہو کے چلے گئے ہیں ان کو لایا جائے اور اس پورے پروسیس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں آپ؟ جی ڈیفینیٹلی کامران خان صاحب، جتنے بھی بلوچستان میں امن کے لیے انیشیٹو ہیں فوج فلی سپورٹیو ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ 2013 کے الیکشنز دیکھ لیں، اس کے بعد آپ بلوچستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو دیکھ لیں، جتنی سپورٹ وہاں پر اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو سیٹل ہونے میں اور ڈیلیور کرنے میں آرمی نے دی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. میں خود اتنی دفعہ بلوچستان میں آرمی چیف کے ساتھ گیا ہوں. صدرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں میں نے بے شمار بریفنگز اٹینڈ کی، گورنر ہاؤس میں چیف منسٹر کے ساتھ، فیلڈ کے اندر انیشیٹوز کے اوپر جا کے ان کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ کے میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ امن کے لیے ہر انیشیٹو میں فوج نے فلی سپورٹ کیا، اور بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جو خود سے آفر کیا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بہت سارے ایسے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے دیکھیں گے جن کا انیشیٹو شروع میں فوج نے لیا اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی سجیسٹ کیا، اور اس کی ایگزیکیوشن میں انہوں نے لیڈ لی، اور اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو آگے چلایا اور کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، پورے میڈیا کو دعوت دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں کوئٹہ میں ایک سیمینار ہوا ہے. It was an eye-opener for all those people who came from outside بلوچستان. اسی طرح میں کہوں گا کہ آپ سب کو دعوت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. جو بلوچستان میں 870 کلومیٹر سڑک بن رہی ہے صدرن بلوچستان میں، جو بلوچستان میں M8 بن رہی ہے خزدار کوئٹہ والی جو سڑک ہے، جو سبی کولو رکھنی والی سڑک بن رہی ہے ہنٹرلینڈ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ بے شمار سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو سب مل کر ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے تھرو ان پروجیکٹس کی کنسپشن بھی ہوتی ہے اور آگے ان کے اوپر پروگریس ڈسکس ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں آئی ایم ویری آپٹیمسٹک، انشاءاللہ بلوچستان will really be out of this mess، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ امپروومنٹ ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے ہم بڑی تیزی سے امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ امن کا بالکل امن پکا ہوگا، اور اس کے اوپر مہر لگے گی. ایک طرح لوگ پراسپیرٹی کی طرف موو کریں گے اور وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس امن میں خود، اور وہ آلریڈی اس کے اشارے زمین پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا صاحب یہ فرمائیے گا، آج آپ نے بہت تفصیل سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تفصیلات دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا سارا عمل جو ہے وہ خفیہ ہے، اور اس کے خلاف جو خفیہ جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں بہت تفصیل سے بارہا ہماری پوری قوم کو پتہ ہے کہ دشمن ایجنسیز جو ہیں ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں. ایک اور ایلیمنٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے اور ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ ہے، اس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے پچھلے کئی مہینوں میں، کہ یہ بات کنکلوسیولی پتہ چلی ہے کہ دشمن کی خفیہ ایجنسیز نے یا بھارت کی خفیہ ایجنسیز نے ہماری کچھ سیاسی جماعتوں کو یا ایک بڑی سیاسی جماعت کو بھی پینیٹریٹ کیا ہے. یہ ہماری دہشت گردی کی جو ناراض ایلیمنٹس ہیں ان کو پینیٹریٹ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری سیاسی جو قدر ہے یا جو ہماری سیاسی جو پوزیشن ہے اس میں اگر پینیٹریشن ہو جائے، یہ کچھ اس میں کس لیول کی سیریسنس ہے اس کے اندر، کتنی آپ کے خیال میں یہ پریشان کن بات ہے؟ میں کامران خان صاحب، آپ ابھی بہت میرا خیال ہے یہ پولیٹیکلی لوڈڈ اور سینسٹیو سوال پوچھ رہے ہیں. کسی بھی فورن انٹیلیجنس ایجنسی کی پینیٹریشن ان اینی ادر کنٹری ان آور کنٹری از ویری اومینس فار دا سیکورٹی آف آر کنٹری. اس لیے میں یہ کہوں گا پرنسپلی سپیکنگ تو یہ بالکل کسی لیول پر بھی نہیں ہونی چاہیے، لوئسٹ لیول پہ یا ہائیسٹ لیول کے اوپر. لیکن کتنی ہے کتنی نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ دیز آر ویری سینسٹیو کوسچنز.
ہے بھی یا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو اس لیول کے اس فورم کے اوپر ڈسکس اچھا جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کو جی سیاسی اور سول کمپوننٹ کی بڑی زبردست ضرورت ہوتی ہے جب کوئی فوجی آپریشن ہو, کیونکہ فوج تو آتی ہے, ایک ایکشن کرتی ہے, اس چیز کو صفائی کرتی ہے, لیکن اس کو کنسولیڈیٹ کرنا, جیسے کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے قبائلی علاقوں میں جو ہمارے عارضی مہاجرین ہیں ان کو واپس لے کے جانا, وہاں کی صورتحال کو بہتر کرنا. ظاہر ہے کہ یہ فوج کے کرنے کے کام نہیں ہے, لیکن فوج کا آپریشن کی کامیابیاں بہت ہی ڈائلیوٹ ہو جائے گی اگر یہ ایلیمنٹ سامنے نہ ہو. یہی صورتحال جو قبائلی علاقوں میں ہے کراچی میں دوسرے نوعیت سے ہے, کیونکہ یہاں پہ رینجرز آپریشن کر رہی ہے, انٹیلیجنس آپریشن کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, لیکن اگر جو سوشیو اکنامک پرابلم ہیں, اگر سڑکیں پھٹی ہوئی ہیں, اگر گٹر ابل رہے ہیں, اگر ٹرانسپورٹ نہیں ہے, اگر لوگوں کو بنیادی سہولت نہیں ہے, آپ جتنے بھی آپریشن کر لیں گے, لیکن یہ تو دلوں کے اندر جب ایک بے چینی اور خدا نخواستہ نفرت پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر ابھر کے سامنے آ جائے گی. اس کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے فوج, کیونکہ بہرحال یہ کر رہے ہیں آپ صفائی کرتے چلے جائیں, پیچھے سے پھر وہی اگ کر آ جائے گا, پھر 5 سال بعد پھر آپ آئیں گے, یہ کتنا سنگین معاملہ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ میں چونکہ آپ کو آپریشنز کے بارے میں بات کر رہا ہوں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, سیکیورٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ آپریشنز کبھی بھی ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہوتے. دے آر لائک سرجری, امیجیٹ سرجری کر کے ہم یہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ درستگی کی طرف لے آئیں گے, لیکن ان کی کنسولیڈیشن ہمیشہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہی ہوتی ہے. پرنسپلی سپیکنگ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور دنیا میں, پوری دنیا میں سائیکل اسی طرح پورے ہوتے ہیں. ہم نے بھی یہ سائیکل اسی طرح ہی کنسیو کیا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے چونکہ ابھی آپریشن ابھی کلمینیشن کی طرف موو کر رہے ہیں, جو ہی یہ کنکلوڈ ہوتے ہیں بہت سارے انیشیٹو ہیں جو اگلے آنے والے دنوں میں آئیں گے. میں چونکہ ابھی ہم اس سٹیج میں انٹر ہو رہے ہیں, دس از اے ویری ڈیفیکلٹ فیز, کمپلیکس فیز, تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا, بیکاز پاکستان میں سیکیورٹی, پرماننٹ پیس, انڈیورنگ پیس, یہ تمام کی تمام چیزیں ہر پاکستانی کے انٹرسٹ میں ہیں, اور آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ یہ چیزیں کنسولیڈیٹ کی جائیں گی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ, ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز, ہمارے ساتھ تھے. بہت تفصیل سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے جو مختلف جہتیں ہیں اس پر ہماری بات ہو رہی تھی جنرل سلیم باجوہ سے. قبر سا بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر کراچی کا اور کراچی کے یتیم باغوں کا, اور آج ہم بات کریں گے اس باغ کا جس کا نام ہے بے نظیر بھٹو شہید پارک. کل حکومت سندھ نے رسمی طور پہ اور سرکاری طور پہ کراچی کے باغوں میں جہاں پہ اربوں خربوں روپے لگ چکے تھے دستبرداری کا اعلان کیا ہے. آج ہم حکومت سندھ سے, سید قائم علی شاہ سے, فریال تالپور سے درخواست کریں گے کہ کم از کم بے نظیر بھٹو شہید پارک کی تو گود نہ اجاڑیں. وقفے کے بعد تباہال کراچی کی تصویر مسلسل ہم اپنے اس پروگرام میں دکھاتے رہے ہیں. کراچی میں نئے منصوبے تو دور کی بات ہے, پچھلے گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ جو منصوبے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی برباد ہو گئے ہیں, اور خاص طور پہ ہم نے فوکس کیا اپنے گزشتہ کئی پروگرامز میں کراچی میں جو پارکس موجود تھے, کس طرح سے یہ پارکس ہرے بھرے شادمان پارک نظر آتے تھے, اب تباہ و برباد ہو گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو کراچی والوں کے لیے تفریح کا ایک سامان ہوا کرتا تھا وہ اب یقینی طور پہ نہ صرف اجڑ گیا ہے, برباد ہو گیا ہے. کراچی والے اب اس طرف رخ نہیں کرتے ہیں. ہم نے ذکر کیا کراچی کے سب سے بڑے باغ ابن قاسم کا جو تباہ برباد ہوا, کراچی کے جھیل پارک کا, کراچی کے بیچ ویو پارک کا. آج ہم جس باغ کا ذکر کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف نوعیت ہے. یہ 3 باغ ہم نے آپ کے ذکر کیا, اور اس کے علاوہ جو دوسرے باغ ہیں یہ بنائے تھے متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے کراچی کے میئر سید مصطفیٰ کمال نے, جن کا دور کراچی میں ترقی اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک درخشاں دور تصور کیا جاتا ہے. لیکن
آج ہم جس پارک کا ذکر کر رہے ہیں وہ منسوب ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے. یہ پارک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہید کی یاد میں بنایا ہے. ان کی شہادت کے لیے کراچی کا یہ نذرانہ پیش کیا جب حکومت میں آئی پاکستان پیپلز پارٹی, اور کراچی کے پوش علاقے بورڈ بیسن میں 30 نومبر 2010 کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پارک کا افتتاح کیا. سید قائم علی شاہ, وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے یہ افتتاح کیا. 87 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا 152 ایکڑ پر محیط بے نظیر بھٹو پارک دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. اس میں پاکستان میں پہلی بار پبلک پارک میں امریکن گھاس لگائی گئی. پہلی بار 1000 فٹ لمبا بوٹنگ برج نصب کیا گیا. پارک کی تعمیر میں خصوصی طور پہ چین سے منگوایا ہوا سامان لگایا گیا. لیاقت باغ اور سانحہ کارساز کے 183 شہداء کی ناموں کی تختیاں یہاں پہ نصب کی گئی. یہ شہیدوں کی, پیپلز پارٹی کے شہیدوں کی, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سمیت تمام شہیدوں کے لیے پیپلز پارٹی کا ایک نذرانہ تھا, ایک بہت بڑی علامت تھی. اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو پارک کی حالت یہ ہے کہ اس میں لگائی گئی انتہائی مہنگی امریکی نایاب گھاس سوکھ چکی ہے. پانی کے اندر بنایا گیا چلنے کا خصوصی ٹریک مکمل طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پارک میں کچرے کے ڈھیر ہے اور آوارہ کتے گھوم رہے ہیں, اور روشنی کے لیے لگائی گئی لائٹس ناکارہ ہو چکی ہیں. قیمتی ٹائلز تباہ ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ سید قائم علی شاہ نے پلٹ کے اس طرف نہیں دیکھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ پچھلے 8 سال سے سندھ میں ہے, کراچی میں ہے, اس نے پلٹ کے اس طرف نہیں دیکھا. ہمیں افسوس یہ ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریب ترین لوگوں نے دیکھا. بلاول یہ جو پارک ہے یہ بلاول ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر ہے. جناب بلاول بھٹو زرداری بھی اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, محترم آصف علی زرداری بھی اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, محترمہ فریال تالپور بھی اس کے سامنے سے گزرتے ہیں. کراچی کے کسی ترقیاتی منصوبے کی پرواہ نہ کرتے, کراچی کے تمام باغات کو تباہ ہونے دیتے, مگر پیپلز پارٹی والے کم از کم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پارک کی ہی ساکھ بچا لیتے. اور اب جہاں پہ کراچی کے تمام باغوں کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی آئے اور ان کو گود لے, کل حکومت سندھ نے مکمل طور پہ اس سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے. ہم اس پروگرام کے ذریعے جناب قائم علی شاہ سے, محترمہ فریال تالپور سے, محترم بلاول بھٹو زرداری سے, جناب آصف علی زرداری سے درخواست کریں گے کہ حکومت سندھ کو کم از کم مجبور کرے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پارک کو بے گود نہ کرے. اسے گود سے اتار کے پھینک دیا گیا ہے, اسے لاوارث کر دیا گیا ہے, کم از کم اس کی وراثت تو قبول کرے. حالانکہ لازم یہ ہے کہ کراچی کے تمام ترقیاتی منصوبے جو اس وقت تباہی کا شکار ہے, کم از کم اس کو تو مینٹین کر لے. نئے منصوبے آنا, نئی چیزوں کو بنانا, نئے کوئی قابل ذکر منصوبہ لانا, یہ دور کی بات ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ تو جیتی جا رہی ہے, لیکن کراچی کے شہری مسائل ایک آتش فشاں کی طرح سے موجود ہے. کسی وقت بھی لاوا پھٹ سکتا ہے, اور وہ تمام وہ تمام کامیابیاں جو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل کی گئی ہے آنن فانن غائب ہو سکتی ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. دہشت گردی کے خلاف کراچی آپریشن نے زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں. کراچی کہیں محفوظ شہر ہے. اب سے چند سال پہلے نہ یہاں اس انداز کی ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں, نہ یہاں پر اس انداز کے اغوا برائے تاوان کے کیسز ہیں, نہ بھتہ خوری اس انداز سے آزادانہ ہو رہی ہے جیسے اس سے پہلے ہوتا تھا. زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے ایک بھرپور آپریشن کے نتیجے میں جو کہ رینجرز نے, پولیس نے, دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی ہے. اس میں سب سے اہم کردار ہے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا, جو کہ کمٹمنٹ کرتے ہیں. بارہا اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ کراچی کو جرائم سے اور خاص طور پہ دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, اور کراچی کو ہر صورت میں پاکستان کا ایک محفوظ شہر بنانا چاہتے ہیں. یقینی طور پہ اس میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا سفر طے ہونا ہے اس محاذ پر جس پہ کہ رینجرز کچھ نہیں کر سکتی, فوج کچھ نہیں کر سکتی, جنرل راحیل شریف کچھ نہیں کر سکتے, اور وہ ہے کراچی کی اوور آل صورتحال, کراچی کے شہریوں کے مسائل. یہ مسائل بڑھتے چلے
چلے جا رہے ہیں اور اب ہمالیائی ان کی پوزیشن ہو چکی ہے. کراچی کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. کراچی میں کوڑا کرکٹ اٹھانے کا نظام اس وقت تقریباً ناپید ہے. کراچی میں کوئی ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. کراچی میں ٹرانسپورٹ کے کلیدی مسائل ہیں. کراچی میں پانی کے بے انتہا مسائل ہیں. کراچی میں اسی طرح کے بے پناہ مسائل ہیں جو کہ موجود ہیں. حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی. تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں جو تفریح گاہیں، کراچی کے جو پارکس ہیں وہ تباہ برباد ہو گئے. کل حکومت سندھ نے باقاعدہ ان سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا کہ کوئی آئے ان پارکس کو گود لے لے. اس کا مطلب یہ کہ کراچی میں ایک مسائل ہے اور مسائل کی وجہ سے لوگوں کے جذبات ہیں اور ایک آتش فشاں ہے جس سے لاوا مسلسل بہ رہا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اور حقیقت بھی ہے کہ رینجرز یا کور ہیڈ کوارٹرز یا جنرل ہیڈ کوارٹرز سڑکوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی، پارکوں کو بہتر نہیں بنا سکتی، گٹر اگر ابل رہے ہیں تو اس کو بند نہیں کر سکتی، کوڑے کو اٹھانے کا نظام نہیں لا سکتی، ٹرانسپورٹ اگر نہیں ہے تو اس کو نہیں ٹھیک کر سکتی. لوگ بسوں پہ چل رہے ہیں، بسوں پہ لٹک کے جا رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. یہ تو کرنا ہے سیاسی قیادت نے اور وہ یہ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کہ تیار کھڑا ہے. کراچی کے سوشیو اکنامک ایشوز کتنے سنگین ہیں اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کراچی کے ممتاز سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. کرائم سٹیزن ٹرسٹ اگینسٹ کرائم ایک بڑی مؤثر آرگنائزیشن ہے، اس کے سربراہ اور اس کے علاوہ وہ بانی صدر بھی تھے سٹیزن پولیس لیجان کمیٹی کے جناب ناظم حاجی. بہت بہت شکریہ ناظم حاجی صاحب. آپریشن بہت ہو رہا ہے، آپ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کی پولیس کی مدد کرے، کسی صورت سے حالات کو بہتر کرے، قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی مدد کرے. لیکن اگر روڈز نہیں بن رہی، گٹر نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اگر باغوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر پبلک نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لوگ بسوں کی چھتوں پر ہے، روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کامران صاحب دیکھیں، کراچی کی آبادی تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ ہیں اور یہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 2 کروڑ کی آبادی تقریباً 100-125 ملکوں سے زیادہ ہے دنیا کے. تو کراچی ایک شہر نہیں ہے، ایک ملک کے برابر ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا یہاں حکومت ہی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ ہوگی لیکن کراچی کی کوئی بااختیار گورنمنٹ ہے ہی نہیں. تو جو آپ نے جتنے بھی مسائل بتائے نا، جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، وہ حل ہی نہیں ہو سکتے جب تک ایک افیکٹو امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ادھر وجود میں نہیں آتی. یہ سارے مسئلے لوکل گورنمنٹ کے کراچی کے حوالے سے. اور پچھلی حکومت میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، پیپلز پارٹی کے دور میں جب ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہ ہوئے، بلکہ یہ شکایت رہی کہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو ڈائلیوٹ کیا گیا. تو میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ بھائی اس وقت آپ سوئے تھے؟ اس وقت تو آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، یہ تو پچھلے 6.5 سال گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں، یہ 8.5 سال کی 8 سال کی گورنمنٹ. جی بالکل. تو اب کس بات کی شکایت؟ لیکن یہ کراچی والے کس طرف دیکھیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں، اب ساتھ نہیں ہیں. یہ تمام اختیارات ان سے لے لیے گئے، لے لیتے دے دیتے، مگر سڑک تو ٹھیک ہوتی، مگر کوڑا تو اٹھ رہا ہوتا، مگر یہ باغ تو چل رہے ہوتے. یہ سب کچھ لوٹ لیا. اس کے جواب میں آپ کے خیال میں کیا اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ یہ عوام کب تک خاموشی سے دیکھتی رہے گی؟ دیکھیں، میرے خیال سے یہ جو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک لاوا ہے جو ابل رہا ہے اور یہ ایک دن پھٹے گا. کیونکہ دیکھیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اپنا بائی پاسز کر لیتے ہیں، اپنے وہ راستے بنا لیتے ہیں. بجلی نہیں ہے تو جنریٹر لگا لیا، گارڈ سیکیورٹی نہیں ہے تو اپنے گارڈز رکھ لیے، پانی نہیں ہے تو اپنا کچھ اور انتظام کر لیا، اسکول نہیں ہے گورنمنٹ کے تو اپنے پرائیویٹ اسکولز میں استعمال ہو گئے، ہسپتال نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے حکمران پچھلے دور میں رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہوا ہے کہ کراچی کو انہوں نے گولڈن گوس سمجھا ہوا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، وہاں بھی آپ کو سب پتہ ہے کہ کتنا کرپشن ہوا ہے اس شہر میں، کتنا پیسہ لوٹا گیا ہے. میں نام سے بات کروں گا کیونکہ دیکھیں کامران صاحب، جب تک ہم لوگوں کے نام نہیں لیں گے اس وقت تک بات سامنے نہیں آتی. شرجیل میمن صاحب کا پتہ کس کو نہیں تھا، لیکن وہ ابھی جا کے لندن میں بیٹھے ہیں، دبئی چلے گئے تھے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو کرپشن کی جو بات آتی ہے اور کرپشن کے ساتھ جو ٹیررزم کے ساتھ لنکیجز ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے کیونکہ یہ جو ملیٹنسی اور ٹیررزم بڑی کلوز ان کی افیلیشن ہوتی ہے. تو اگر کوئی کرپشن کرتا ہے اور اپنی پیٹرنائز کرتا ہے، جیسے لیاری گینگ وار کی ایشو آیا تھا کراچی میں، وہ کافی حد تک ایک معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا، لیکن اس وقت سب چل رہا تھا معاملہ اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. اب
باقی یہ سب چور ڈاکو لٹیرے سب جو کام کرنا تھا وہ کر کے اور ملک سے باہر نکل گئے. بہت بہت شکریہ جناب ناظم حاجی ہمارے ساتھ ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے 2 دن کا قطر کا بڑا کامیاب دورہ کیا ہے. اس دوران کامیابیاں حاصل ہوئی ہے. بہت بڑی ڈیل ہے جو پاکستان نے LNG کی ہے. قطر کے ساتھ 15 سالہ ڈیل ہے. اس موقع پہ وزیر اعظم کے ساتھ رہے اور خوب دکھائی دیے وزیر اعظم کے سابق انتہائی قریبی ساتھی اور احتساب بیورو کے سابق چیئرمین جناب سیف الرحمان. سیف الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم جناب نواز شریف کل قطر کے دو روزہ دورے سے واپس آئے. یہ معمول کا دورہ نہیں تھا کیونکہ اس دوران انہوں نے قطر کی حکومت کے ساتھ 15 سالہ تک پاکستان جو LNG کی خریداری کرے گی اس کا معاہدہ کیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا خریداری کا سب سے بڑا معاہدہ تھا. اس لحاظ سے یہ دورہ بھی بہت اہم تھا. اس دورے کے دوران خاص طور پر یہ بات دیکھی گئی کہ کافی عرصے کے بعد ان کے سابقہ دست راست اور احتساب بیورو کے چیئرمین جناب سیف الرحمان جناب وزیر اعظم کے ساتھ مسلسل رہے ہیں. جناب سیف الرحمان کا ریڈکو گروپ پچھلے 35 سال سے قطر میں کاروبار بھی کر رہا ہے اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا ایک وسیع کاروبار بھی کر رہا ہے. جناب سیف الرحمان کی وزیر اعظم کے ساتھ موجودگی اور قطر کے اس دورے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم دوحہ جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف الرحمان. بہت بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب. یہ فرمائیے گا وزیر اعظم کا قطر کا دورہ انتہائی انٹرسٹنگ اور بہت اہم دورہ ہے. آپ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ جی السلام علیکم. یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ تھی اور اس وزٹ میں یہ ہوا کہ رائٹ ایٹ ٹاپ لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی امیر آف قطر کے ساتھ اور پرائم منسٹر آف قطر کے ساتھ. اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے لیے بے انتہا کوشش کی جا رہی تھی. پچھلے 20 سالوں سے ڈفرینٹ گورنمنٹس نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا قطر گورنمنٹ سے, پر ان لوگوں نے کبھی بھی کوئی کمٹمنٹ دی تھی کہ LNG سپلائز کی پاکستان. یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے وہ جو خاص میاں صاحب کی عزت ہے مقام ہے یہاں ان کی نظروں میں اس کی وجہ سے انہوں نے کمٹ کر رہا ہے اور یہ 15 سال کے لیے کافی بڑی کوانٹٹی کمٹ کر دی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. سیف الرحمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بہت اہم دورہ تھا اور آپ وزیر اعظم کے ساتھ تھے اس دورے میں مسلسل. یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ نے بھی جو آپ کی وہاں پہ ایک پوزیشن ہے 30 سال سے آپ وہاں کام کر رہے ہیں, آپ کا بھی کردار تھا اس میں؟ میں پرائم منسٹر صاحب ضرور ادھر آئے اور مجھے ضرور ملے, پر میں ان کے ساتھ آفیشیل میٹنگز میں نہیں تھا. اور یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ڈیل ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکٹلی جو میٹنگ تھی وہ امیر آف قطر اور پرائم منسٹر آف قطر کے ساتھ ہوئی تھی. میں ان میٹنگز میں نہیں تھا اور میرا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں, سوائے اس کے کہ میں 35 سال سے قطر میں ہوں اور یہاں رائل فیملی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس 7,000 لوگ کام کرتے ہیں. وی آر ون آف دی لارجسٹ کمپنی آف قطر وتھ 6 انڈسٹریل یونٹس اور اس میں 3,500 تو صرف پاکستانی کام کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا ایک سرٹن انفلوئنس ہے الحمدللہ. رائل فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کا ہم پورا فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں پاکستانی حکومت کو یا کس طرح بھی کر سکے. پر LNG ڈیل میں ہمارا کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. سیف صاحب اس کے علاوہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو یہ 1320 میگا واٹ کا منصوبہ کراچی میں پاور منصوبہ جو بن رہا ہے المغرب کیپٹل اور چائنا پاور کنسٹرکشن کمپنی کا, یہ سرمایہ کاری قطر کی جو ہے وہ پاکستان کے انرجی کے منصوبے میں ہوئی ہے اور اس میں آپ معاون ہیں. جی بالکل, یہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے پاور چائنا نے کی ہے. پاور چائنا کی اسٹیٹ کی کمپنی ہے جس کا اینول ٹرن اوور $60 بلین پر ایئر ہے. بہت بڑا گروپ ہے چائنیز, اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے شیخ صاحب جو کہ شیخ احمد بن جاسم جبر ہیں جو یہاں فارمر پرائم منسٹر آف قطر ہیں, رائل فیملی کے ممبر ہیں, اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا رچ پرسنس, اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں. اور وہ بھی آپ جانتے ہیں پاکستان کی طرف کبھی کسی کا رخ نہیں رہا, کبھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا تھا کنٹری رسک اور پولیٹیکل رسک کی وجہ سے. یہ مجھے کافی محنت کرنی پڑی تھی. اس سے اتنے 35 سال کا جو تعلق میرا ان کے ساتھ تھا اس کی بیسس پہ میں نے انہیں کنونس کیا اور راضی کیا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کو پروٹیکشن ملے گی. کوئی بھی حکومت آئے, میاں صاحب کی ہو یا کوئی بھی اور حکومت بھی ہے, وہ بھی کبھی فارن انویسٹمنٹ کو ٹچ نہیں کرتی. نہ یہاں تک کہ میں نے یہاں یہ بھی ان سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی فوج بھی آتی ہے تو اس نے بھی کبھی فارن انویسٹمنٹ کو ٹچ نہیں کیا. اس ایشورنس کی بیسس پہ انہوں نے رسک کیا ہے اور یہ پروجیکٹ لگایا ہے. اور آپ دیکھیں سائٹ پہ جا کے دن
रात उस पर काम हो रहा है और उस पर एक पाई का पैसा हुकूमत का नहीं है, 100% इन्वेस्टमेंट की चाइनीज़ की और शेख साहब की है। जी हाँ, साहब ये भी बताइएगा कि अभी आपका कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान आएँ और फिर एक्टिवली प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ साहब को असिस्ट करें और पाकिस्तान में किसी और नौयत की अपनी खिदमत सर अंजाम दें? आप नहीं आना चाहते अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में, एक्टिवली यहाँ काम नहीं करना चाहते? बिल्कुल आपने सही कहा, मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान आने का, क्योंकि हम कतर में बहुत बिजी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, उसकी वजह से बेइंतहा डेवलपमेंट हो रही है और उस डेवलपमेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और वैसे भी पाकिस्तान से मैं दूर इसलिए रहना चाहता हूँ कि हम अपोजिशन में ही हो या मियाँ साहब हुकूमत में हो, हमारे पे कोई ना कोई मुश्किल पड़ी रहती है, हर तरह से हम पे क्रिटिसिज्म आता रहता है। और उसकी वजह यह है कि जिस वक्त मैं पिछली हुकूमत में मियाँ साहब के साथ था, उस वक्त हमने एहतसाब का काम किया। एहतसाब का काम नहायत मुश्किल काम है और जब कभी कोई इस एहतसाब का काम करता है तो उसके दुश्मन ज़्यादा बनते हैं, दोस्त कम बनते हैं और हकीकत कुछ होती है, लोग परसेप्शन कुछ और बनाते हैं। इसलिए मेरा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में आके कोई पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का या किसी और तरह का कोई काम करने का। हमारा ताल्लुक है मियाँ साहब से, वो दोस्ती है। साहब आपको कोफ्त तो होती होगी, तकलीफ तो होती होगी कि वो तमाम केसेस जिसके लिए आपने बड़ी मेहनत की और करप्शन के ये दर्जनों केसेस बनाए थे और ये एक के बाद एक सारे ख़त्म हो गए, तकरीबन तमाम केसेस में बरी हो गए जो कि अहम तरीन लोग थे। और आप समझ रहे मेरा इशारा किस तरफ है। क्या फीलिंग होती है आपकी कि ये सारी एफर्ट जो है ये जीरो हो गई और ये कहा जा रहा है कि साबित हो रहा है कि जी ये सारे झूठे केसेस थे? वो तो अल्लाह जानता है, हमने जो कुछ किया था अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के किया था। एक भी कोई केस हमने गलत बनाने की कोशिश नहीं की थी। इंसान से गलती ज़रूर होती है, इंसान गलती का पुतला है, पर हमने दानिशा तौर पे कोई गलत चीज़ नहीं की थी। आप अगर याद हो तो आपको पता होगा कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए थे और फॉरेन कंट्रीज़ में कोई भी एक्शन नहीं होता जब तक कि वो सच की बुनियाद पे ना हो। हर तरह से उन्होंने चेक किया था, उसके बाद जाके एक्शन लिए थे, पर वो पास की बात है। उसकी वजह से बेइंतहा बदमज़गी फैली, बेइंतहा जो काम किया हुआ था उसकी बुराई मिली और उसकी वजह से हमें बाद में खूब हुआ और 2.5 साल की जेल भी काटी और उसमें हमने अपना कारोबार भी ज़ाया किया, अपनी पोजीशन भी और बेइंतहा दुश्मन भी बना है। इसलिए उस चीज़ पे नेचुरली खौफ तो होती है कि इतनी एफर्ट की हुए बेसिस पे जो जिस काम पे इतनी मेहनत की थी उसके कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। संडे की हफ्तावार तातील होती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।